बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद की अम्मा फ़ौत हुई तो इसकी सौतेली माँ ने इल्ज़ाम लगा दिया अहमद पर कि अहमद ने मेरी बेटी के साथ ज़िना किया है ताकि इसका बाप इसे घर से निकाल दे और सारी जायदाद इसकी बेटी को मिल जाए। अहमद के बाप ने सुना तो इसने अहमद को बहुत मारा और पुलिस से गिरफ़्तार करवा के अदालत में ले गई, जहां अदालत ने 12 साल अहमद को सज़ाए मौत सुना दी। और अगले दिन जब अहमद को फांसी पर लटकाया जाने लगा तो सौतेली माँ और इसकी बेटी अहमद को फांसी पर लटकता देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अपनी उम्र देखो और अपने करतूत देखो। कौन कहेगा 12 साल बच्चा इस कदर गंदी हरकत भी कर सकता है। इस उम्र के बच्चे तो खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं, मगर तुम आखिर क्या वजह बनी जो तुम ये सब कुछ करने लगे? क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे बड़ी उम्र के थे या फिर तुम्हारे घर का माहौल ही ऐसा था जो तुम इतने बड़े गुनाह के इर्तिकाब कर बैठे? न्यूज़ रिपोर्टर अफशा मुनीर 12 साल अहमद से सवाल कर रही थी। बराह रास्त इसकी वीडियो चलाई जा रही थी जबकि वो जेल की सलाखों को पकड़े हुए सर झुकाकर बैठा था। कई सवालात इस वक्त इससे किए जा चुके थे मगर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। कई सवालात थे जिनका जवाब अफशा मुनीर चाहती थी, मगर जब इस लड़के ने कुछ ना बोला तो ये कहकर इसकी तजलील करने लगी कि जब ये गुनाह कर रहे थे तब तुम्हें शर्म ना आई, अब बताते हुए कि शर्मा रहे हो। बहरहाल एक के साथ 2 और फिर 3 जुमले मजीद लगाते हुए रिपोर्ट तैयार की जा चुकी थी कि 12 साल अहमद ने अपनी ही सौतेली बहन मरियम की इज्जत पर हाथ डाला है। ये अल्फाज थे जो हर एक को इससे हकारत महसूस करवा रहे थे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि 12 साल का बच्चा ऐसी गंदी हरकत भी कर सकता है। भले अहमद 12 साल का था मगर इसकी जिसामत भरी थी। वो अपनी उम्र से भरा लगता था। कुछ इसका सेहतमंद जिस्म और इसके नए नक्श और वजूद के खदोखाल ऐसे थे कि वो 12 साल की उम्र में भी 16 साला नौजवान लगा करता था। वो न्यूज़ रिपोर्टर तो वहाँ से जा चुकी थी मगर अहमद एक कोने में बैठा था। जिस जेल में वो मौजूद था वहाँ पर इस वक्त इस जैसे कई बच्चे मौजूद थे, लेकिन सभी इससे दूर दूर होकर बैठे थे। हर कोई इसे बुरा भला कहता रहता था। यहाँ पर आए हुए इसे 1 हफ्ता बीत चुका था और ये 1 हफ्ता किसी अजियत से कम नहीं था। अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला था। जब रात को सब सो जाते तो बैठकर रोता रहता। फिर वो रो रो कर अपनी माँ को याद करता रहता कि अगर इसकी माँ जिंदा होती तो आज इसके साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। फिर ये भी खौफ कि अगले 1 हफ्ते बाद इसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा, वो भी इस गुनाह के लिए जिसके बारे में इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अहमद अभी सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था जब इससे बड़ी उम्र के कुछ लोफर किस्म के कैदी लड़के वहाँ पर आ गए। अगले ही पल गिरबान से पकड़कर इसे बिस्तर से गिराया था। कहने लगे कि यहाँ का मैं दादा हूँ, बिस्तर पर ही मैं सोऊंगा, तुम ज़मीन पर लेटकर सो जाओ। मजबूरन बग़ैर किसी बहस के अहमद एक जानिब को बैठ चुका था। इसके माथे पर अभी भी कई ज़ख्म और नीलों के निशान थे। पहले तो गुनाह कबूल करने के लिए इस पर तशद्दुद किया गया था। मारे खौफ के इसने खुद ही अपनी ज़ुबान से इकरार किया था कि इसने ही अपनी सौतेली बहन की इज्जत पर हाथ डाला है। हालांकि वो तो इस कदर मासूम था कि जानता भी नहीं था इसकी गलती है क्या। बहरहाल मार से बचने के लिए इसने गुनाह कबूल किया था और फिर अदालत में इसे सज़ा सुना दी गई थी कि इसे फांसी दी जाएगी। ना ही इसका बाप बोला था और ना ही इसकी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर इससे माफ़ करना चाहा था। मौत का खौफ दिन ब दिन अहमद के चेहरे पर आया होता चला जा रहा था। वो तो बेकसूर ही इस जुल्म का शिकार हो रहा था। ना ही खाने को जेल में ठीक दिया जा रहा था और ना ही सोने के लिए ठीक से बिस्तर था। जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था अहमद के साथ। इसके साथ मौजूद लड़के ये कहकर इसकी तजलील किया करते कि हमने तो फिर चोरी चकारी की है, तू जेल में आए हैं मगर तू कैसा बेगैरत है, अपनी ही बहन, अरे सौतेली थी लेकिन थी तो बहन ही ना, इसकी इज्जत पर ही हाथ डाल दिया। तुझ जैसे शख्स को तो कोड़े मारने चाहिए, कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाना चाहिए। इतना कहने के बाद जेल के सारे लड़के मिलकर अहमद को मारने लगते। इसकी तो नाक से भी खून आने लगा था। हवलदार दूर बैठे ये मंजर देखता रहा। वो भी अहमद से नफरत करता था। जब इस पर थोड़ा बहुत तरस आया तो इसने बाकी लड़कों को भगाया था। फिर किसी बेजान चीज़ की तरह अहमद को घसीटकर एक जानिब को फेंक दिया कि पानी डाल, इसके मुंह पर होश आता है तो ठीक, नहीं तो उठा के ले जाएं इसे जेल के अस्पताल में। इस रात भी अहमद जख्मों से चूर था, रो रहा था। इसे वो वक्त याद आने लगा जब इसकी वालदा की वफ़ात हुई थी। वो हार्ट अटैक से वफ़ात पा चुकी थी। इसके बाद अहमद की परवरिश और घर संभालने के लिए अहमद के वालिद ने दूसरी शादी की थी।
اسے وہ وقت یاد تھا جب اس کے والد اس پر چاند نچھاور کیا کرتے تھے۔ احمد سے آگے تو انہیں کچھ تھا ہی نہیں۔ جب نئی امی گھر میں آئی تھی، دلہن بنی ابا کے کمرے میں بیٹھی تھی، تو احمد کے والد نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لائے تھے، جہاں پر اس کی نئی امی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی سب سے پہلے احمد کے والد نے اپنی نئی بیوی سے یہی کہا تھا کہ دیکھو احمد، میرا بیٹا میری جان ہے، اس سے بڑھ کر مجھے دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں تو تم میرے بیٹے کا دل و جان سے خیال رکھو۔ یہ الفاظ سن کر احمد کی سوتیلی ماں کے چہرے پر تھوڑی ناگواری سی آئی تھی، مگر وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، جیسے مریم میری بیٹی ہے ویسے احمد بھی آج سے میرا بیٹا ہے۔ دراصل سوتیلی ماں کی بھی یہ دوسری شادی تھی اور پہلی شادی سے ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی جس کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ اس رات سوتیلی ماں نے احمد کے والد کو یہی کہا کہ میں دونوں بچوں کا دل و جان سے خیال رکھوں گی۔ چند روز تک وہ دونوں بچوں کے ساتھ برابری کا رویہ رکھتی رہی، اپنی بیٹی کو بھی یہاں پر سمجھا کر لائی تھی کہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ بالکل اچھا رویہ رکھنا، مگر جتنا احمد معصوم اور بھولا بالا قسم کا لڑکا تھا، تھوڑی بہت شرارتیں اور بات جو وہ اپنی ماں کی موجودگی میں کر لیا کرتا تھا، اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ بالکل ہی خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کی طبیعت اس قدر بدل چکی تھی کہ اگر کوئی کام ہوتا تو ہی بولتا، ورنہ نہ ہی دوستوں کے ساتھ کھیلتا، نہ ہی گھر سے باہر جاتا تھا، بلکہ اپنے کمرے تک ہی محدود بیٹھا رہتا تھا، اپنی پڑھائی کرتا رہتا، جبکہ اس کے برعکس مریم بڑی ہی ڈھیٹ، ضدی اور بدتمیز قسم کی لڑکی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش اپنی ماں سے کرتی رہتی، کہتی کہ جب تک ماموں کے گھر تھے نہ کوئی مرضی کی چیز کھا پی سکتی تھی، نہ ہی کوئی مرضی کے کپڑے پہن سکتی تھی، مگر اب تو آپ نے شادی کر لی ہے، آپ کا شوہر آ گیا ہے، کم از کم اب تو مجھے روز میری مرضی کے کھانے بنا کر دیا کریں، مجھے نئے کپڑے لے کر دیا کریں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی ماں اسے جھڑک کر بولی کہ اپنی زبان تم کنٹرول میں رکھو، دیکھتی نہیں کہ احمد کتنا اچھا بچہ ہے، تو ویسے ہی رہنے کی کوشش کرو۔ اگر یہاں پر تمہارے دوسرے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں بیوہ نہیں بلکہ طلاق یافتہ ہوں تو نہ جانے کیا آمد کھڑی ہو جائے گی۔ وہاں بھی تمہاری اور میری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے سگے باپ نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، یہاں بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کی تو نہ جانے کیا ہوگا، اس لیے فی الحال اپنی حدود میں رہو۔ مریم بھی کچھ دیر خاموش رہی تھی، لیکن جب اس نے معصوم اور بھولے بالے احمد کو دیکھا تو اس پر ہنستی رہتی تھی۔ وہ موقع سوچنے لگی کہ جن سے وہ احمد کو تنگ کر سکے۔ اس روز احمد کام لکھ رہا تھا، اسے نہ ہی مریم میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اپنی نئی ماں میں۔ وہ بیٹھا کام کر رہا تھا جب واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر واش روم گیا تو مریم اس کے کمرے میں آ گئی اور جا کر اس کے ہوم ورک کے صفحات کو پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا۔ جب احمد واپس آیا اور آ کر اپنا رجسٹر دیکھا تو وہ کلاس آ گیا، کہنے لگا ابھی تو میں نے اتنی محنت کی، یہاں پر کام لکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس کی آواز پر سوتیلی ماں بھی اس کے پاس پہنچی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب کہاں جا سکتا ہے؟ کوئی بلی بندر تھوڑی تھا جو کود کر وہاں سے یہاں چلا گیا، اسی رجسٹر میں تم نے لکھا تھا، اسی میں دیکھ لو۔ مگر احمد بالکل ہی گھبرا چکا تھا، پورا رجسٹر چھان مارا مگر وہ ہوم ورک جو اس نے لکھا تھا کہیں پر موجود نہیں تھا۔ احمد نے اگلے ہی پل کہہ دیا میرے رجسٹر سے کسی نے ہوم ورک کے صفحے پھاڑ دیے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سوتیلی ماں کہنے لگی کیا مطلب تم الزام لگا رہے ہو؟ اگلے پل احمد نے مریم کو دیکھا تھا، کہنے لگا یہاں پر مریم ہی موجود تھی، ہو نہ ہو یہ مریم کا ہی کام ہے۔ یہ سننا تھا کہ مریم کو تو جیسے لڑائی کا موقع چاہیے تھا، اٹھ کر لڑنے لگی کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارے ہوم ورک کے صفحے پھاڑنے کی، بلا وجہ مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ اسی وقت احمد کے والد بھی گھر آ چکے تھے۔ جب ان کی نظر سے یہ سارا معاملہ گزرا تو کہنے لگے ہو نہ ہو کسی نے تو یہ حرکت کی ہے نا، احمد خود تو اپنی محنت سے لکھا گیا کام نہیں پھاڑ سکتا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ احمد نے اپنے ہاتھوں سے ساری رات جا کر دوبارہ وہ ہوم ورک کمپلیٹ کیا تھا، کیونکہ کل ہر حال میں سے کام ٹیچر کو چیک کروانا تھا۔ اس کے بعد تو مریم نے ضد پکڑ لی تھی، جو سوٹ احمد کو پسند تھا وہ یا تو پھٹا ہوا ملتا یا پھر استری سے جلا ہوا ہوتا۔ اب تو احمد کو پکا یقین ہو چکا تھا یہ مریم ہی ہے جو اس سے حسد کرتی ہے اور اس کی چیزوں کو خراب کر رہی ہے۔ ایک روز جب مریم کو اپنے ہاتھوں سے اس کے اسکول یونیفارم پر رنگ گراتے دیکھا تو وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا اب میں تمہاری شکایت بابا کو لگا کر رہوں گا، تم نے تو حد پار کر دی ہے، آج تک میرا جتنا بھی نقصان ہوا اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، میں جان چکا ہوں، میں اب تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس روز جب احمد کے والد گھر آئے تو اس نے الف تک یہ پوری شکایت اپنے ابا کو لگائی تھی
کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کرتی پھر رہی ہے۔ جب احمد کے والد نے سختی سے مریم سے پوچھا تو وہ سر جھکا چکی تھی۔ اس کے بعد تو احمد کے والد نے دونوں ماں بیٹی کی خوب تذلیل کی تھی کہ دوبارہ اگر تم لوگوں نے میرے بیٹے کو تنگ کیا تو دیکھنا میں تم لوگوں کا حشر کیا کرتا ہوں۔ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے تمہاری ماں کے ساتھ رشتہ ختم کرنے میں اور دھکے دے کر اس گھر سے نکالنے میں۔ تم نہیں جانتی میری ساری دولت، ساری جائیداد میرے بعد میرے بیٹے احمد کی ہے۔ اگر دوبارہ مجھے اس طرح کی کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت تو احمد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مریم اور اس کی ماں بھی کمرے میں چلی گئی تھیں۔ لیکن کچھ دیر بعد جب مریم اور اس کی ماں کمرے سے نکلیں تو دونوں ہی رو رہی تھیں۔ روتے ہوئے دونوں احمد کے پاس گئیں اور اس کے قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں مریم کو بہت ماروں گی، اگر تم کہو گے تو میں اسے ہاسٹل میں بھیج دوں گی۔ اپنی سوتیلی ماں اور مریم کو اپنے قدموں میں گرا دیکھا تو احمد کام کر پیچھے ہٹا تھا۔ انہیں اٹھا کر کہنے لگا، آپ لوگ یہ سب کچھ مت کریں، میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، بس میرے معاملات میں دخل مت دیا کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کھیلنا اور مذاق کرنا اپنی جگہ، لیکن میرے نقصانات کر کے نہ جانے مریم کو کیا سکون ملتا ہے۔ بہرحال اس روز تو احمد نے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد مریم کا رویہ احمد کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا، جبکہ سوتیلی ماں بھی احمد کا خیال رکھنے لگی تھی۔ یہ اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کے رویوں میں یکدم سے تبدیلی دیکھ کر احمد کو کچھ کھٹکنے بھی لگا تھا کہ آخر یہ ایک دم سے کیسے بدل سکتی ہیں۔ کچھ ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ گھر میں سکون تھا تو احمد کے والد بھی خوش ہو گئے۔ اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی مریم کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہو چکا تھا۔ وہ جو چیز احمد کے لیے لاتے مریم کے لیے بھی لاتے تھے، لیکن یہ بات اب مریم اور اس کی ماں کے دل میں کھٹکنے لگی تھی کہ ساری جائیداد کا مالک احمد ہوگا۔ بس کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ اس جائیداد میں نہ صرف احمد بلکہ مریم کا بھی حصہ نکل آئے۔ کچھ نہ کچھ تو ان کے ہاتھ بھی آنا چاہیے تھا، آخر کو وہ بھی تو اس گھر میں رہتی تھی۔ اتنے بڑے کاروباری شخصیت کی بیوی تھی، بھلے ہی مریم کم عمر تھی لیکن لالچ پن میں تو اپنی ماں پر گئی تھی۔ اچھا پہننا، اوڑھنا اور کھانا، ہاتھ میں پیسے ہونا تو جیسے اس کی اولین ترجیح تھی۔ پھر دونوں ماں بیٹی نے جو کھیل رچایا وہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک روز احمد اپنے کمرے میں ہی بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ صبح اس کا پیپر تھا۔ وہ بیٹھا تھا جب سوتیلی ماں اس کے لیے بادام پستے کا دودھ لے کر آئی۔ احمد سے کہنے لگی، لو بیٹا دودھ پی لو۔ احمد اپنی ماں کی اتنی مہربانیاں سمجھ نہیں پایا تھا۔ کچھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف تھا، اس لیے دودھ کا گلاس لیا اور پینے لگا۔ دودھ کا گلاس پینے کے بعد جیسے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس اپنی نظریں کتاب پر گاڑی تو اسے نظر دھندلا سا نظر آنے لگا۔ لکھے ہوئے الفاظ دو دو نظر آنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے حواس کھو رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد احمد بے ہوش ہو چکا تھا، گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس نے مریم کو احمد کے کمرے میں بھیجا اور پھر اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا، منہ پر نکلی زخموں کے نشان بنائے، بال بکھیر دیے، آنکھوں میں گلیسرین ڈالی تاکہ آنسو بالکل اصلی جیسے آ سکے۔ خود وہ پڑوس میں چلی گئی کیونکہ یہ وقت احمد کے والد کے آنے کا تھا۔ جیسے ہی احمد کے والد کے گھر آنے کی آواز آئی تو گاڑی کا ہارن سن کر سوتیلی ماں بھی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ خود ہی بول کر کہنے لگی، میں پڑوس میں ریحانہ کے ہاں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی دونوں گھر میں داخل ہوئے تو آگے مریم کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں بھاگ کر احمد کے کمرے میں گئے تھے۔ سامنے کا منظر ویسا ہی تھا جیسے وہ دکھانا چاہتے تھے۔ احمد سامنے بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور مریم کے پھٹے کپڑے اور آنکھوں سے بہتے آنسو، پھر جسم پر جگہ جگہ زخم اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ احمد نے اس کے ساتھ نازیبا حرکت کی ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ اس کا باپ آگ بگولا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے تو جیسے چیختے ہوئے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، چیخ چیخ کر کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت، میری بچی کی عزت لوٹ لی، اس درندے نے میری بچی کے ساتھ زیادتی کر لی اور اسے ذرا شرم نہیں آئی، ذرا اسے رشتوں کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ جب احمد کے والد نے مریم کی حالت دیکھی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اسے منہ پر تھپڑ مار دیے۔ مار کھا کر احمد بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ہوا کیا ہے۔ جب تک اسے حقیقت معلوم ہوئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا، اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو یہاں پر لیٹا سو رہا تھا، کیا ہوا کیا نہیں مجھے کچھ علم نہیں۔ یقیناً یہ مریم کی سازش ہے، آپ جانتے تو ہیں یہ مجھے اس گھر میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔
یہ دونوں آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ لیکن ایسا تھپڑ احمد کے منہ پر پڑا کہ اس کے ناک سے خون جاری ہو چکا تھا۔ بجائے اپنی بیٹی کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے احمد کے والد نے فوراً پولیس کو کال کی اور ذاتی کے کیس میں اسے اندر کروا دیا گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں تک کی قسم کھا لی، لیکن ماں کی قسم کھانے پر بھی اسے تھپڑ ہی پڑا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ معاملات عدالت تک پہنچا تو لوگوں کا کہنا تھا جب سگا باپ اپنے بیٹی کے خلاف ہے تو ظاہری سی بات ہے بیٹا سچ مچ گناہگار ہوگا۔ ساری ہمدردیاں مریم کے ساتھ تھیں اور احمد قصوروار کھڑا تھا۔ کہا گیا کہ اس کو اب سزائے موت سنائی جائے گی۔ سزائے موت کا سن کر احمد کا وجود کپ کپا چکا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گیا تھا۔ سب لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا، پیروں سے لپٹ کر رو رو کر کہنے لگا کہ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز مجھے بچا لیں، آپ تو مجھے پائلٹ بنانا چاہتے تھے نا، میری والدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں، بھلا آپ مجھے مرنے کیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں جینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پلیز میرا اعتبار کریں۔ مگر اس کا باپ اسے دھتکار کر وہاں سے جا چکا تھا کہ نہیں، ایسے ایک لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ پولیس اسے پکڑ کر بچوں کی جیل میں لے جا چکی تھی۔ ٹھیک 2 ہفتوں بعد اسے پھانسی ہونی تھی۔ 2 دن تک تو اسے کھانا ہی نہیں دیا گیا تھا، بہت مارا گیا تھا، بیانات لیے گئے تھے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حالانکہ پاکستان میں قانون ہے کہ جیل میں آنے والے بچوں کی الگ جیل مقرر کیے گئے، ان پر کسی بھی طرح کا تشدد یا ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو وہاں پر پڑھایا لکھایا جائے گا، ان کی ذہنی اور جسمانی کارکردگی بہتر کی جائے گی، انہیں اچھا انسان بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ مگر احمد کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سارا دن حوالدار غلط رویہ روا رکھتے اور رات کو وہاں پہ بدماش لڑکے اسے طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب احمد کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جانا تھا۔ اس موقع پر نہ صرف مریم بلکہ اس کی ماں اور احمد کا باپ بھی موجود ہے۔ پھانسی کے تختے پر احمد کو لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پہ پلٹ کر اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، البتہ ایک نظر مریم پر ضرور ڈالی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسا تھا کہ مریم ہڑبڑا کر نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ تمام تر معاملہ طے کرنے کے بعد احمد کو پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا۔ سب کو لگتا تھا اس کے چہرے پر موت کی زردی ہوگی، مگر نہیں، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مسکرا کر اس نے اپنے سوتیلی ماں اور بہن کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا، دونوں ہی ہڑبڑا کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ سوچ رکھا تھا کہ آج کا دن ان کی زندگی میں بہت بڑا دن ہوگا۔ آخر کو ساری جائیداد اب سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کے ہاتھ لگنے والی تھی۔ جیسے ہی گلی میں رسی ڈال کر احمد کو لٹکایا جانے لگا، تبھی ایک عورت چلاتے ہوئے پھانسی گھاٹ میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، احمد بیٹا کو چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے، اسے کچھ مت کہو، خدا غارت کرے جھوٹ بولنے والوں کو۔ ارے خدا کی لعنت پڑے جنہوں نے معصوم بچے پر تہمت لگائی۔ ہر کوئی پلٹ کر اس عورت کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر تو مریم اور اس کی ماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ مسلسل روتے ہوئے آگے بڑھی۔ یہ بوڑھی عورت جس کی عمر 45 سے 50 کے لگ بھگ تھی، یہ احمد کے ہاں ملازمت کرتی تھی، ان کی گھر کی خاص نوکرانی تھی۔ اس نے سب کے سامنے جو راز بتایا، اس نے تو کہانی کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، احمد کا کوئی قصور نہیں، یہ تو بے قصور معصوم بچہ ہے، سارا قصور آنے والی نئی بیوی اور اس کی بیٹی کا ہے۔ یہ احمد کو بہت تنگ کرتی تھی، یہاں تک کہ احمد کو دودھ بھی نے دوا ملا کر دینے سے لے کر کمرے میں اپنی ہی بیٹی کو کپڑے پھاڑ کر بھیجنے تک سارا کیا درا سوتیلی ماں کا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس خطرناک عورت سے ڈرتے ہوئے میں اپنا منہ نہ کھول سکی۔ لیکن کئی راتوں سے میرے خواب میں پہلی مالکن احمد کی سگی ماں آ کر یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے حق میں گواہی دو، ورنہ میرا بیٹا اگر مر گیا تو روز قیامت تم بھی اس کی سوتیلی ماں اور بیٹی کے ساتھ ہی قصوروار کھڑی ہوگی۔ بس میں مزید چپ نہ رہ سکی اور دوڑی چلی آئی۔ حقیقت کھلنے کی دیر تھی، سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی تو ہتھے سے اکڑ گئی، کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ احمد کو باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ دونوں ماں بیٹی کو وہیں پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی احمد کے والد نے اس عورت کو طلاق بھی دے دی تھی۔ احمد کا باپ بہت شرمندہ تھا۔ کل کی آئی عورت اور اس کی بیٹی کی خاطر اس نے اپنے بیٹے کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا، اسے مارا تھا، یہاں تک کہ اپنے سامنے اپنے بیٹے کو پھانسی کے تختے پر لٹکانے والا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے سے معافی مانگنے لگا۔ احمد نے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ لیے۔
وہ بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا باپ جو دنیا والوں کی باتوں میں آ کر اسے پھانسی تک چڑھانے والا تھا، ایک لمبا عرصہ لگا تھا احمد کو اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ تعلق بحال کرنے میں۔ اس واقعے کے بعد احمد کے والد نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی تھی۔